अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। एम जे टी वी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी जी एस पी आर ने गैर रवायती तौर पर एक पर्टिकुलर ख़ास सियासी शख्सियत के हवाले से ये मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, उनके बारे में थी। फ़ौज के तर्जुमान ने ख़ास तौर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ही ये वाज़ेह किया कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ी कि अब नाम नहीं लिया उन्होंने कि इमरान खान, मगर उन्होंने कहा कि एक शख्स जो बकौल फ़ौज के तर्जुमान के जो ज़हनी मरीज़ हैं और जो डिल्यूज़नल है और जो कि ये समझता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, और उसका बयानिया जो है वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। इसलिए फ़ौज के तर्जुमान का ये कहना था कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। और उनका ये कहना था कि अ, बानी पीटीआई जो है, नाम फिर वो नहीं लिया उन्होंने कहीं भी, मगर उन्होंने कहा कि वो शख्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। और अब उस शख्स के जो हैं वो एक गैर मुल्की जो किरदार हैं उनके साथ वो कलूट कर रहा है, उनके साथ राब्ते हैं उसके, और उनके साथ राब्तों के नतीजे में हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर जो बयानिया उसकी तरफ से आ रहा है वो इंतहाई तज़ीक अमेज़ है, और वो निशाना बना रहे हैं अफ़वाज पाकिस्तान को। फ़ौज के तर्जमान का ये कहना था कि ये एक डिल्यूजनल माइंडसेट है, और अगर हमारे फ़ौज की क़यादत के ऊपर ऐसी तनकीद होगी तो फिर हम भी जो है भरपूर अंदाज से उसका जवाब देंगे। उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वी विल कम विद बेयर नकल्स। बेयर नकल्स हैं, ये बेयर नकल्स हैं, यानी कि कोई ग्लव्स नहीं होंगे, फिर खाली हाथों के साथ मुक्काबाजी होगी। बहरहाल, और फ़ौज के तर्जुमान का ये भी कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काने की इजाज़त नहीं देंगे। हिंदुस्तान और ख़वारीजन के माइंडसेट और पाकिस्तान के बीच यही फ़ौज ही है जिसने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। जब भी मुलाकात होती है तो फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जाता है, और ये आइन और कानून को बाला ताक रख के ये सब काम किया जाता है। मुल्क में सियासी आज़ादियाँ हैं, तंज़ीम साज़ी की आज़ादी है, लेकिन और फिर बोलने की भी आज़ादी है, मगर आइन के अंदर भी ये जो आज़ादियाँ हैं वो मशरूत हैं, गैर मशरूत नहीं हैं। फिर फ़ौज के तर्जुमान ने सवाल उठाया कि किस कानून के तहत अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जाता है। पहले वो कहते थे कि ज़र मुबादला भेजना बंद कर दें पाकिस्तानी, फिर IMF को उन्होंने ख़त भी लिखा, और फिर सिविल नाफरमानी की भी उससे पहले तहरीक चलाई और कहा लोगों को कि बिल ना दिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि इस इस क़यादत को टारगेट करें जिसने मार्का हक में हमें फ़तह दिलाई। ये एजेंडा दिल्ली या काबुल का तो हो सकता है, ये एजेंडा किसी पाकिस्तानी सियासतदान का नहीं हो सकता। फिर उनसे पूछा गया पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से, तो उन्होंने फिर अपनी स्क्रीन पे दिखाया प्रेजेंटेशन में कि किस तरीके से पीटीआई और इमरान खान के जो अकाउंट हैं बकौल उनके ये पाकिस्तान से बाहर से चलते हैं, और इसको फिर लेकर इंडियन मीडिया भी जो है भरपूर अंदाज से प्रोपेगेंडा करता है। और फिर उन्होंने कहा कि असल बयानिया जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है वो असल बयानिया उस ज़हनी मरीज़ का है जो जेल में है, जो अडयाला जेल में है। और फिर उन्होंने सुहेल खान आफरीदी की मुलाकातों के हवाले से जो उनके धरने हैं, एहतजाज है, कोशिशें हैं, उसका ज़िक्र किया, और अलीमा खान और उस्मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं उसका ज़िक्र किया, और कहा कि जब भी वो मुलाकात करके आती हैं तो यूँ फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जाता है। और फिर जो भी वो बात करती हैं मुलाकात करने के बाद, तो जो इंडियन मीडिया है वो बड़ी खुशी खुशी जो है वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जितने भी बयानात होते हैं उनको ख़बरों की ज़ीनत बनाता है, और फिर अफ़गानिस्तान का मीडिया भी शामिल हो जाता है। इस हवाले से उन्होंने एक टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखाए कि किस तरीके से पहले पाकिस्तान से
یہ بیان چلتے ہیں اور پھر کس طریقے سے انڈیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور انڈیا کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو فوج کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ دیر از نو فری لنچ، یہ ایک محاورہ ہے انگریزی کا کہ کوئی بھی کام مفت میں نہیں ہوتا، تو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے پروپیگنڈا فوج کے خلاف، اس کے پیچھے بھی بھرپور مفادات ہیں، اور یہ ایک ملی بھگت ہے، یہ ایک کلوژن ہے۔ اور اس حوالے سے فوج کے ترجمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ میری پارٹی کا جو بندہ افواج پاکستان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ایک ورکشاپ میں گیا ہے وہ میر جعفر ہے اور میر صادق ہے۔ اور پھر اس منطق سے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو یہاں ہماری ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں تو آپ لوگ بھی پھر غدار ہیں۔ اس پہ فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو، عمران خان سے وہ مخاطب تھے بانی پی ٹی آئی سے، تم سمجھتے کیا ہو؟ اور اس سے پہلے بھی یہ ذہنی بیماری کے ہمیں آثار نظر آئے، اور وہ 9 مئی جو ہے جب جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، شہیدوں کی یادگاروں کو آگ لگائی گئی، پاک فضائیہ کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا، چاغی جو کہ پاکستان کی ایٹمی قوت کا ایک نشان تھا اس کو بھی آگ لگائی گئی، اور یہ چاغی کا ایک ماڈل تھا کہیں تو اس کو بھی آگ لگائی گئی۔ اور پھر جو شیخ مجیب جو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک غدار تھا، تو اس کو بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، مگر ایک شخص اور وہ شخص کہہ کے ان کو مخاطب کیا۔ اور پھر اس کی سیاست یہ ہے کہ وہ اقتدار میں ہوں تو جمہوریت، اور اگر اقتدار میں نہ ہو تو وہ امریت ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ کی سیاسی شعبہ بازی کا وقت گزر چکا ہے۔ اور یہ جو obsession ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا پاکستان آرمی سے، یہ obsession جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ اب بحث ختم ہو جانا چاہیے کہ کس کو آرمی چیف بنایا گیا، وائس چیف بنایا گیا۔ لوگ بیٹھ کے ولاگ کر دیتے ہیں کہ کون کیا بن رہا ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو، ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو۔ یہ فوج کے ترجمان بار بار یہ بات دہرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ ویڈیو کلپس چلائے جس میں مختلف جو سوشل میڈیا جو ولاگرز ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر ہیں، جن میں عمران ریاض، شہباز گل اور بیرسٹر شہزاد اکبر اور پھر صابر شاکر، یہ تمام ولاگرز جو ہیں باہر سے جو ولاگ کرتے ہیں، اور ان میں ہمارے ایک ساتھی رپورٹر اسد طول کی بھی ایک ویڈیو جلائی اور کہا کہ یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جو چاہتا ہے بولی جا رہا ہے۔ اور پھر ایک جعلی نوٹیفیکیشن کا بھی ذکر کیا جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک بڑے ٹی وی چینل پہ چل گیا تھا۔ تو ساتھ ہی فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پہ کہ جو خارجی ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ اور تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہم کیوں مذاکرات کریں دہشت گرد سے؟ کیا ہماری قومی سلامتی کی جو گارنٹی ہے وہ کابل اور دلی دے گا کہ ہم ان سے مذاکرات کریں؟ کس بات کے ہم مذاکرات کریں؟ اور یہ کیڈٹ کالج وانا پر جو حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں، ان لوگوں سے ہم مذاکرات کریں؟ اور پھر پہلے بھی ہم نے قومی سلامتی کے حوالے سے جو ہے، جب بھی دنیا میں کہیں بھی قومی سلامتی کے حوالے سے جب لچک دکھائی گئی اور نرمی دکھائی گئی تو اس کا نتیجہ پھر ہمیں لیبیا اور غزہ کی صورتحال سے ملتا ہے۔ فوج کے ترجمان نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پہ ایک سیاستدانوں کا، دہشت گردوں کا اور جرائم پیشہ عناصر کا ایک نیکسس ہے، ایک گٹھ جوڑ ہے، جس کو انہوں نے پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کہا۔ اور پھر انہوں نے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ان کا ذکر کیا، منشیات کی سمگلنگ کا ذکر کیا، اور اسلحہ لائسنس جو ہیں ان کا مائننگ لائسنسز کا، معذرت کے ساتھ جو معدنیات کی نکالی جا رہی ہیں مختلف علاقوں سے، اس کا ذکر کیا کہ یہ سب ایک مافیا کے طور پہ کام کرتے ہیں اور اس کے اندر بڑا مالی مفاد جڑا ہوا ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کے کانٹیکس میں وہ یہ بات کر رہے تھے۔ اور پھر فوج کے ترجمان نے کہا کہ جو واحد اگر سٹوری ہے خیبر پختونخوا میں، جو بڑی سٹوری ہے جس پہ میڈیا کو توجہ دینی چاہیے، تو وہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں،
یہ جو ہے سیاسی بیانیہ بنانے کے بڑے ماہر ہیں، اور یہ بقول فوج کے ترجمان کے وہ جویبلز کو بھی مات دیتے ہیں۔ شاید پروپیگنڈسٹ جو ہے بہت پرانا جرمنی کا ایک بہت فیمس پروپیگنڈسٹ تھا، مسٹر گالبل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جھوٹے بیانیے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اور پھر سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور آگے جا کے بھی انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی۔ ایک موقع پہ کہا کہ کتا ہے جو بھونکتا ہے وہ پریشان ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف اپنی رائے دے رہے ہیں، پارٹیوں پہ پابندی جو لگانے کا فیصلہ ہے وہ تو ریاست کرتی ہے اور حکومت کرتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم سیاست کرو، ہر وقت نفرت اور ڈس انفارمیشن نہ پھیلایا جائے۔ پھر گورنر آج جو سوشل میڈیا پہ پابندیوں کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے اور آئین میں سب کچھ لکھا ہے، اور اگر فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو ریاست چاہے تو وہ کچھ بھی کرے گی۔ فوج کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، یہ نہیں ہے سیاستدانوں کی طرح کہ پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے پھر باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے، رشتہ داروں والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ لوور کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے لوگ آتے ہیں فوج کے اندر۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مارکہ حق کا جو اصل آرکیٹیکٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے، فیلڈ مارشل ہیں، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول کے یو کین گیٹ اوے ود اٹ، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 6.25 لاکھ کی فوج ہے، اور یہ مختلف طبقہ پاکستان کے تمام کلاسز سے، تمام طبقات سے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات کا بھی ذکر کیا، اور کہا جہاں تک کینیڈا کے آپریشن کا تعلق تھا، فوج کی ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے پوری کی ہیں، مگر جو صوبائی اور وفاقی حکومت نے کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی تھی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی گئیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کے بھائی بہنوں اور بچوں کے مقدر میں ایک ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ فوج کے ترجمان نے کہا ایک ٹولہ مسلط کیا گیا ہے، اور یہ آئی ڈونٹ نو یہ مسلط کیسے ہوا ہے، لیکن فوج کے ترجمان نے کہا یہ بظاہر تو یہ پچھلے الیکشن میں یہ مسلط ہوا ہے، اور بظاہر تو یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر مسلط کیا۔ بہرحال ایک صحافی کے ایک اور سوال پہ یہ کہا گیا کہ اتنی انارکی اگر انتشار ہے تو کوئی ٹھوس کارروائی کیوں نہیں ہوتی، اور پھر جس پہ فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہر وقت جو ہے وہ میڈیا کے اندر اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ سیاست پہ وہ بات کی جاتی ہے، اور اتنے سارے معاملات ہیں، رات 11 بجے تک بیٹھ کے جو ہے سیاست پر بات ہوتی ہے، اور اصل ایشوز کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک جرنلسٹ ہیں منصور علی خان، انہوں نے یہ کہا کہ پہلے بھی ہمیں فاطمہ جناز سے لے کے بعد میں پھر ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو، اور پھر ڈان لیکس بھی آ گیا، ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو سیاستدان ہیں وہ غدار ہیں، تو اب کیا گارنٹی ہے کہ اب کی بار، اور اسی جگہ پہ جرنلسٹ منصور علی خان کا سوال تھا کہ اسی جگہ پہ یعنی کہ فوج کے ترجمان کی اس پریس کانفرنس جہاں ہو رہی تھی، صحافیوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ بہت عظیم آدمی ہے اور بڑا زبردست سیاستدان ہے، تو اب کیا گارنٹی ہے کہ آج جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ساری برائیوں کا جڑ ہے، تو کل پھر 5 سال بعد حالات بدل نہ جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ نہیں وہ نجات دہندہ ہے۔ تو اس کے جواب میں فوج کے ترجمان نے کہا کہ نہیں، میں نے پہلے تو کبھی، ہم نے پہلے کبھی جو ہے اتنی سخت زبان کسی کے خلاف استعمال نہیں کی۔ تو یہ جو سخت زبان ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ دوبارہ ہم جو ہے وہ شاید وہ یہی کہنا چاہتے کہ دوبارہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ماضی میں کیا ہے، اور ہم یہ باتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں کی۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم کھل کے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیر نکلز کے ساتھ، یعنی کہ بغیر دستانوں کے جو مکہ بازی ہوتی ہے، تو اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ جو ہے یہ چیز نہیں کریں گے، اب جو ہم نے فیصلہ کر لی ہے تو کر لیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک قسم کی یقین دہانی کرائی کہ اب دوبارہ خان صاحب کو ہم نہیں لائیں گے یا آنے دیں گے۔ پھر اسی طرح سوال جواب تو بہت سے ہوئے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہوا، اور پھر انہوں نے یہ واضح کیا کہ دہشت گردوں سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔
اور پھر جو کولیٹرل ڈیمیج ہے جو کہ کسی بھی ڈرون حملے میں یا کسی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران جو کسی گھر میں جب کوئی ہلاکتیں ہوتی ہیں خواتین یا بچوں کی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں ان جگہوں پہ دھماکہ خیز مواد لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ بم بناتے ہیں، آئی ای ڈیز بناتے ہیں. تو جب اس گھر پہ کارروائی ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ جو مرتے ہیں تو اس میں گھر کے اندر جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں فوج پہ حملوں کی بھی، اور دھماکہ خیز مواد بھی وہاں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم کولیٹرل ڈیمیج کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ جہاں پہ جو بھی جگہوں پہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ کیا دہشت گردوں کا کیا رول رہا اور وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کے اوپر جو تاخیر ہوئی اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ وضاحتیں دی، اور انہوں نے بتایا کہ ایک آپریشنل ہیڈ کوارٹر بنانا تھا. ویسے تو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا بھی پہلے ایک فورم تھا لیکن وہ آپریشنل ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، تو اب ایک آپریشنل ہیڈ کوارٹر بنانا تھا. اس میں کچھ تاخیر ہوئی اور اس وجہ سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہی آیا. اور پھر کمانڈر اسپیشل ٹاسک فورس جو ہے، جو پاکستان کے جو نیوکلر اثاثے ہیں ان کے لیے جو نئی تعیناتی ہونی ہے، اس کے اوپر ایک سوال ہوا تو کہا گیا، اجمل جامد صاحب تھے شاید، کہ کیا اس پہ ایئر فورس یا نیوی یا کہاں سے یہ کمانڈر لیا جائے گا، جس پہ فوج کے ترجمان کافی برہم ہوئے اور کہا کہ یہ آپ کو سوال کیا ہے، یہ آپ ایک قسم کا بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم جہاں سے بھی اس کی تعیناتی کریں. اور پھر آپ آئین پڑھ لیں، آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کیسے تعینات ہوگا، آپ مجھ سے کیوں اس کا جواب مانگ رہے. تو کافی بظاہر ناراض لگے فوج کے ترجمان کی سوال کیوں کیا گیا کہ کمانڈر جو اسپیشل ٹاسک فورس ہیں ان کو کون سی سروس سے لیا جائے گا. اور پھر 9 مئی کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا، بڑے سینئر جرنلسٹ سے خالد عظیم صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں اور کسی اعانت کار کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا 9 مئی کا. اور اس پہ ایک بڑی اچھی انفارمیشن سامنے آئی. فوج کے ترجمان نے کہا کہ جتنے بھی 9 مئی کے مجرم تھے جو فوجی عدالتوں میں تھے، ان سب کا جتنے بھی کیسز تھے ان کے فیصلے ہو گئے ہیں. اب مزید کوئی اس پہ کارروائی 9 مئی کی فوجی عدالتوں میں نہیں ہو رہی اور نہ ہی کسی اعانت کار کے خلاف. تو اس سے تاثر یہی ملا کہ اب مزید 9 مئی والا معاملہ جہاں تک فوجی عدالتوں کا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب جو کیسز پینڈنگ ہیں وہ سویلین عدالتوں میں پینڈنگ ہے. تو اس سے یہ بھی ایک تاثر ملا کہ شاید وہ جو بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کو بھی 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالت میں لایا جائے گا، وہ قصہ بھی اب تمام ہوا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی. تو بہرحال آخر میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے، ریاست مخالف ایلیمنٹ ہے، اور یہ ذہنی مریض ہے. یہ خان صاحب کے لیے انہوں نے بظاہر الفاظ استعمال کی، اور جو آج ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا، اور جو انہوں نے کیا تھا 9 مئی کو وہ بھی پہلے کسی نے کبھی نہیں کیا تھا. تو یہ ان کی پریس کانفرنس تھی. آخر میں خیر اب اس کا کیا تجزیہ ہو سکتا ہے؟ میری پہلی رائے تو میری یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس فوج کے ترجمان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ پریس کانفرنس حکومت کو کرنی چاہیے تھی، وفاقی حکومت کو کرنی چاہیے تھی. اگر عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ ریاست مخالف ہے تو پھر ریاست کے جو نمائندے ہیں ان کو آگے بڑھ کے اس بیانیے کا جواب دینا چاہیے تھا. عطا تارڑ صاحب ہیں، وزیر قانون ہیں، اعظم ندی تارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا، مگر معلوم نہیں کیوں وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے ذریعے یہ جواب نہیں دیا گیا. اور ویسے بھی ایک سیاستدان، ایک سابق وزیر اعظم جو جیل میں ہیں، ان کی طرف سے جو ان کے منہ سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ، سخت الفاظ، تلخ الفاظ یا برے الفاظ جو ہیں، ان کا اتنا اثر لینا نہیں چاہیے. اور اگر ان کا کسی نے جواب دینا بھی ہے تو کسی سیاستدان کو دینا چاہیے. آئی ڈونٹ نو، اگر ایک ذہنی مریض جیل میں ہے اور وہ کوئی بڑبڑا رہا ہے، کوئی ایسی غلط بات کر رہا ہے، تو اس کی اس بات کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی گالی دے رہے ہیں تو آپ اس گالی کا جواب بھی پھر گالی سے ہی دیں؟ یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کے الزامات کا جواب دیتا اچھا لگتا ہے، مگر جب فوج کے بابردی ترجمان یہ جواب دیتے ہیں
تو اس سے یہ بڑا غلط تاثر ملتا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ لایا جائے، دوسری طرف آپ سیاستدانوں کے الٹے سیدھے جو باتیں، اب عمران خان نے جو بھی باتیں کی الٹی سیدھی باتیں ہیں، اگر ہیں بھی الٹی سیدھی تو پھر ان الٹی سیدھی باتوں کا جواب جو ہے وہ اداروں کو نہیں دینا چاہیے، قومی سلامتی کے اداروں کو ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کا جواب وفاقی حکومت کی طرف سے آنا چاہیے۔ آپ کچھ اقدامات کریں کہ وہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ نہ ہوں، وہ شائع نہ ہوں۔ اور جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو obviously پھر آپ اس کے لیے اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ جو ملاقاتیں ہیں آپ اس کی شرائط جو آپ لگا بھی رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں اور نئی شرائط لا رہے تھے تو پھر اس پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ سیاستدانوں کے ذریعے بآسانی کی جا سکتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو ذہنی حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ وہ جس طرح کے ڈیلیوژنل ہو گئے ہیں، اس کی بظاہر تو ایک وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کے جو مقدمات ہیں ان کے مقدمات کا سماعت نہیں ہو رہی، ان کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے، ان کے جو فیصلے ہیں، سزائیں ہیں، ان کے خلاف اپیلوں کی سماعت نہیں ہو رہی، ان کے خلاف سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں کی سماعت نہیں ہو رہی، سب کچھ بند ہے۔ تو آپ کیا توقع کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے کہ جس کو آپ قید تنہائی میں بھی رکھ رہے ہیں اور ان کے مقدمات کی سماعت بھی نہیں ہو رہی، ان کی ملاقاتوں پہ بھی جو ہے تسلسل سے بار بار پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور تو پھر اس شخص نے ڈیلیوژنل تو ہونا ہے، اس شخص کی ذہنی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ وہ بالکل یہ بات ممکن ہے کہ وہ ذہنی مریض ہوں، بالکل، لیکن ذہنی مریض بنایا کس نے ہے ان کو، اور اس کا پھر علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بالکل یہ نہیں ہے کہ ذہنی مریض جس طریقے سے بات کرتا ہے ریاستی اداروں کو بھی اسی طرح اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کا حل یہ بالکل نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ 9 مئی کے واقعات جو ہیں، اگر خان صاحب نے یہ بیانیہ واقعی 9 مئی کا بنایا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اب تک تو 9 مئی کے کسی مقدمے میں خان صاحب کو سزا ہو جانی چاہیے تھی۔ 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ ثابت بھی نہیں ہو رہا، کوئی مقدمات بھی نہیں چل رہے ہیں، کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو 9 مئی کے مقدمے میں کم از کم کہیں تو کچھ تو ثابت ہو جاتا۔ کتنے لوگ نااہل ہوئے، ان کے کارکن، ان کے لیڈران، اراکین اسمبلی، 10 سال سزائیں ہوئی۔ خان صاحب کا تو کوئی کیس نہیں ابھی تک ڈیسائیڈ ہوا 9 مئی کے حوالے سے۔ تو پھر آپ کیسے ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک چیز کسی عدالت میں ثابت ہی نہیں ہوئی؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بطور پارٹی لیڈر انہوں نے ماحول بنایا ہوگا، بیانیہ بنایا ہوگا، لیکن پھر آپ کو کچھ ثابت بھی کرنا وہ ضروری ہے۔ اور پھر اعانت کاری کے حوالے سے ہی صحیح، اگر عملی طور پہ انہوں نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک صوبے کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے جس کو صوبے کے لوگوں نے منتخب کیا ہے، اس کو دہشت گردوں سے براہ راست ایسے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دہشت گردی کا، سیاست کا اور جرائم کا کوئی ایسا گٹھ جوڑ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ٹیرر نیکسز ہیں، تو پھر یہ کسی نہ کسی عدالتی یا آئینی فورم پہ ثابت ہو جانا چاہیے، تب جا کے آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر پی ٹی آئی واقعی دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے تو پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بطور ایک سیاسی جماعت ریفرنس بھیجیں، اس پہ پابندی لگا دیں سپریم کورٹ میں، یا آپ جو آئینی عدالت بنی ہے اس میں ریفرنس بھیج دیں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک پی ٹی آئی، عمران خان یا ایون سہیل آفریدی جو ہیں، ان کو اس طرح کے مافیا کے ساتھ جوڑنا اور اتنے سنگین الزام لگانا سیاسی قیادت کے خلاف، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ عمران خان پہ اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ مطلب کہ الٹے سیدھے باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے، کیونکہ نہ عمران خان کے پاس کوئی ثبوت ہے اور نہ آپ نے ابھی تک کسی عدالت سے یہ ثابت کیا ہے، سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے، کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے، سہیل آفریدی کے خلاف کچھ ایسی چیز نہیں ہے، لیکن آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ الزامات ہیں اور یہ الزامات سیاستدانوں کی طرف سے نہیں، باقاعدہ ادارے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اس سے تاثر یہ ملتا ہے
کہ سیاستدانوں کی طرح ادارے بھی شاید بے بس ہیں، وہ بھی صرف الزام لگاتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں، اور عملی طور پہ کوئی ثابت نہیں ہوتا کچھ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اب اوائڈ کرنی چاہیے۔ یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یا اس کے وزراء ہیں، یہ کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو آگے بڑھ کے اپنی فوج کا، اپنے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہم کو انٹیلیجنسیا کو، جو ہم لوگ ہیں، ہمیں اپنی فوج کا، اداروں کا دفاع کرنا چاہیے۔ کیا ہم میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے؟ اور اگر ہم نہیں کر پا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انٹیلیجنسیا یا جو پاکستان کے جو دانشور ہیں، اگر وہ نہیں دفاع کر پا رہے، یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ فوج کے ترجمان کو خود کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کے اندر اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑتا ہے؟ تو یہ کام تو ہمارے اداروں کا دفاع ہمارا کام ہے، انٹیلیجنسیا کا، دانشوروں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، اکیڈیمیا کا، سیاستدانوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے۔ تو بڑا ایک عجیب تاثر ملتا ہے کہ فوج کے ترجمان کھڑے ہو کے اپنے ادارے کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ فوج ہماری بھی ہے۔ تو اگر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ فوج کے ترجمان کو خود سامنے آنا پڑتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی سوچیں کہ کیوں خود سامنے آنا پڑ رہا ہے، کیوں باقی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ اس حوالے سے بھرپور دفاع نہیں کر پا رہی یا ناکام ہے، اور کیوں جن سیاستدانوں کو آپ نے حکومت میں بٹھایا ہے وہ کیوں ناکام ہے دفاع کرنے میں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور اپنی فوج کا دفاع نہیں کر پاتے۔ جو باتیں عمران خان نے کی اس کا میں سمجھتا ہوں ان کو آپ نے ایک ادارے کے لیول پہ جو اہمیت دی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیاستدان کا جواب جو ہے سیاستدانوں کو دینا چاہیے۔ اور پھر آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی تنقید صرف عمران خان کی طرف سے نہیں ہوتی، فوج پہ تنقید، اداروں پہ تنقید، جو بھی تنقید جس طرف سے بھی ہو رہی ہے، تھوڑا سا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اس تنقید کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ بالکل سیاست نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی یہ بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی نہیں مانتا کہ آپ سیاست نہیں کرتے، کوئی نہیں مانتا۔ اور دا ویری فیکٹ کہ 1.5 گھنٹے تک آپ نے جو باتیں کی ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے، سیاسی جماعت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، یہ سیاست نہیں تو کیا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جو پی ٹی آئی کے بانی نے الٹی سیدھی باتیں کی، آپ نے ان کا الٹا سیدھا جواب دے دیا، لیکن میرے خیال میں افراد تو الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں، وہ ذہنی مریض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اداروں کو الٹا سیدھا جواب دینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ادارہ ہیں، وہ ریاست ہیں، وہ فرد نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔